She was once a well-known name in showbiz, but her journey took her to a life focused on faith and purpose. Her story is one of the moving from the spotlight to something meaningful, which is more deeper. Today she will speak on from selfish to selflessness, sharing thoughts on finding true purpose beyond what we see outside. Let's warm welcome to Ma'am Sara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अल्हम्दुलिल्लाह. कैसे हैं आप सब? सो तो नहीं गए? जाग रहे हैं? वेट करें लगे? आगे वाले सो गए हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं. That's good. अल्हम्दुलिल्लाह. Okay, first of all जज़ाकल्लाह खैर, आप सबको बहुत शुक्रिया for inviting me here. और जो टॉपिक मुझे आज दिया गया है सेल्फीज़ टू सेल्फलेसनेस. सेल्फीज़ की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि आजकल सेल्फीज़ स्पेशली टू टेक अ सेल्फी विद अ सेलिब्रिटी और विद समवन यू नो जो बहुत फेमस हो इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस और हम बड़ा प्राउड फील करते हैं. सो व्हेन आई वाज इन शोबिज़ बैक इन दोज ईयर्स मैंने काफ़ी तो मेंशन किया है कि कभी भी मेरा पर्पज़ शोबिज़ को ज्वाइन करने का फेल नहीं था. दो आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड. बहुत ज़्यादा फिल्मी बच्चा थी मैं घर का, क्योंकि हमारी फैमिली पूरी जो थी वो फिल्म्स और ड्रामाज और मीडिया से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे. और मेरे ख्याल से उस ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, इस वक्त मुझे लगता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस नाउ. एक्चुअली उस वक्त ये था कि हमें एक्टर्स की तरह बनने का ज़्यादा शौक था, उनकी लोग उसी तरह से जो है ना वो फॉलो करें एग्जैक्टली. बट नाउ अ डेज आई फील दैट यू नो नाउ everyone actually wants to be a celebrity, because you know we all want those likes, we all want those followers, we all want you know हम सब जो है वो एक उस लेवल पर पहुँचे. where I was once, जो कि मेरा कभी भी प्लान नहीं था, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, बस सडनली इट ऑल हैपेंड. एंड आई रिमेंबर उस वक्त स्लोली जो है मोबाइल्स इवेल्युएट हो रहे थे और नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही थी. पहले तो बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट ही नहीं था मोबाइल्स में कैमरा का. आई डोंट नो, इतनी बुढ़ी नहीं हूँ मैं, बट आई एम 37 years old. सो जब मैं छोटी थी तो देवर दोस्त फोन्स एरिक्सन, किसी को कोई याद हो एरिक्सन के मोबाइल जाते हैं यहाँ पर किसी को? मेरे जैसे कोई और भी बुजुर्ग लोग मौजूद हैं यहाँ पर कि नहीं? सही है. सो अगर जो हमारे मासूम बच्चे हैं उनको नहीं पता तो ब्लैक कलर के मोबाइल्स होते थे जो बहुत हैवी होते थे, किसी के सर पे मारे ना तो उसका सर टूट जाता. ठीक है. सो उनमें कोई भी ये कॉन्सेप्ट नहीं था MMS का इवन, राइट. सो लेटर ऑन ये मोबाइल्स आना शुरू हुए एंड ऑल दैट, और उस पर फिर कैमराज आना शुरू हुए, फिर सेल्फी कैमराज आना शुरू हुए. सो ओवरऑल इट वाज एन एक्सपीरियंस जिसके लिए मैं कहती हूँ कि मैं अल्लाह की ना शुक्रगुजार हूँ उस सारे टाइम के लिए भी, उस सारे एक्सपीरियंस के लिए भी. बिकॉज अब स्पेशली जब मैं देखती हूँ जो मैंने मेरी लाइफ जो है अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट की. जो 37 ईयर्स को अगर मैं देखती हूँ, सो टिल 11 और 12 की जो मेरी एज थी, आई वॉज जस्ट अ नॉर्मल किड. नॉर्मल भी नहीं कहूँगी बिकॉज माई फैमिली वॉज अ स्ट्रगलिंग फैमिली, राइट. सो आई वॉज डिप्राइव ऑफ फ्यू थिंग्स. बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे पास नहीं होती थी उस वक्त, तो मुझे शौक था कि वो मेरे पास हो, और उसी के लिए मेरा ये एम था कि यू नो आई हैव टू बिकम रिच. किसी तरह मैंने डॉक्टर बन जाना है, क्योंकि डॉक्टर लगता था कि जो डॉक्टर्स हैं ना वो कोई है यहाँ पर डॉक्टर्स है हमारे पास यहाँ पर कोई नहीं है. एक है. आर यू रिच? उस वक्त ये कॉन्सेप्ट होता था कि जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत अमीर होते हैं, राइट. तो मुझे शौक था कि मैं डॉक्टर बन के इंसानियत की खिदमत तो करूँगी लेकिन साथ बहुत अमीर भी हो जाऊँगी, बिकॉज वी वर नॉट रिच, राइट. सो 10 से 12 साल की एज तक जो मेरा सारा टाइम था वो एक नॉर्मल घराने में नॉर्मल लोगों के साथ गुजरा. एंड देन फ्रॉम द एज ऑफ 12 और 13 ईयर्स टिल द एज ऑफ 22 और 23 आई वाज इन शोबिज़. सो मैंने वो एक्सपीरियंस किया जो लोगों को, हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि यू नो इफ़ यू बिकम अ बिजनेसमैन तो आप एक सर्टन लोगों में बस फेमस हो सकते हैं, अदरवाइज बस आपके पास पैसा होता है लेकिन आप उतने फेमस और उतने पॉपुलर नहीं होते. बट इफ़ यू आर सेलिब्रिटी देन यू आर फेमस एज वेल एंड देन यू आर रिच एज वेल. So it's like a win-win situation, right?
سو وہ اس ایریا میں نے وہ ایکسپیرینس کیا. دو اٹ واز ناٹ دیٹ ایزی ہاؤ اٹ سیمس ٹو بی, کہ لگتا ہے ہمیں یہی ہے کہ پتہ نہیں بہت ایزی ہے اینڈ آل دیٹ. اٹ واز ریئلی ہارڈ فار می ایٹ ٹائمس. جو روٹین ہوتی تھی ہماری, سم ٹائمز یو نو ان ایک دن میں آئی ووڈ لائک ٹیک اے فلائٹ ٹو کراچی ارلی ان دا مارننگ, then I will reach there, I will do shooting there, then I will take a flight and go to Islamabad directly without sleeping. Flight mein jo sona hai bas wo sona hai. From there I'll go to Islamabad, I'll shoot whole night, and then the next morning again I'll take a flight and come back to Lahore, and again I'll do shooting, right? And then there were other aspects as well جو کہ بہت تھکا دینے والے تھے, جو بہت رلا دینے والے تھے, I would say at times, you know. اور also because I want to like ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی سی کچھ نہ کچھ انسائٹ دیا کروں, because ہمیں جو نظر آتا ہے, جو ہمیں دکھائی دیتا ہے, that's all the glitter, کہ بس فیمس ہے, فیم ہے, بس پیسہ ہے, اور you know it's all fun, but that's not how exactly it is. There are also so many other aspects as well. So وہاں پر آپ کو فزیکلی تو بہت زیادہ ٹائرنگ ہوتا ہی ہے, because it's not like آفس میں بھی آپ تھک تو جاتے, بٹ پھر بھی you can always walk around اگر دل کر رہا ہے, you can always sit, you can always ask your boss کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم مل سکتا ہے, بریک مل سکتی ہے, آف لے سکتے ہیں, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. بٹ دیر ہماری روٹین بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتی تھی, بہت ٹف ہوتی تھی. سو ڈزنٹ میٹر کہ ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ میں نے بیٹھنا ہے, لیکن میں نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ ٹائٹ شیڈیول ہے, باقی سیلیبریٹیز کے ٹائم ڈیٹس لیے ہوئے ہیں, اور کوئی اور ایکٹر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. سو آئی ہیڈ ٹو میک شیور کہ چاہے میں تھکی ہوں, چاہے میں 102 بخار میں ہوں, چاہے میں ڈپریس ہوں, چاہے میں سیڈ ہوں, کچھ بھی ہو رہا ہے, اور اسپیشلی اگر میرے منتھ کے بورڈ ڈیز چل رہے ہیں, nothing matters, I have to stand there and I have to perform, right? ایک تو ہے کہ چلے ہو سکتا ابھی بھی میں تھکی ہوتی شاید, تو مجھے کہتے تھے کہ چلے کھڑے ہو کے بس بول دیں, آدھا گھنٹہ اور چلی جائیں. But then there I have to put expressions into it, you know. I have to cry, I have to laugh, I have to romance. ٹھیک ہے, اب اگلا بندہ جتنا مرضی زہر لگ رہا ہو, ڈزنٹ میٹر, آپ کو رومانس کرنا ہے, ٹھیک ہے. سو فزیکل تو جو تھا ہی تھا, آپ ٹائر ہوتے ہو وہاں پر, بہت تھکتے ہو, آپ کو بہت ٹارچر ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ مینٹلی اسپیشلی ناؤ دیٹ آئی ایم ان ٹو دا فیلڈ آف مینٹل ہیلتھ اور میں سائیکالوجی اور ان چیزوں کو کافی انٹرسٹ لیتی ہوں. آئی ایم ماسٹر پریکٹیشنر ناؤ NLP اینڈ GLT. سو آئی ریئلائز کہ وہ مینٹل اتنا ٹارچر آپ کو اس لیے ملتا ہے بیکاز I did experience by myself as well, اور میں نے دوسرے لوگوں کو بھی دیکھا کہ بہت سی دفعہ ایسا تھا کہ آپ کا دماغ, دل کچھ اور چاہ رہا ہے, رائٹ. آپ دکھی ہیں, ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے, آپ کے گھر میں فائٹ ہوئی ہے, آپ کے گھر میں کوئی انسیڈنٹ ہو گیا, یا پھر آپ کے گھر میں ایون ڈیتھ ہو گئی ہے, فار دیٹ میٹر, بٹ دیٹ ڈز ناٹ میٹر فار دیم. انہوں نے آپ کو پے کیا ہے, آپ نے ان کو ٹائم دیا ہے, آپ نے کمٹمنٹ کی ہے, یو ہیو ٹو اسٹینڈ دیئر اینڈ یو ہیو ٹو ڈیلیور. سو جسٹ امیجن دا کانٹرڈکشن ان یور برین. آپ جیسے ابھی بھی کبھی ہوتا ہے نا, اگر آپ کہیں پر, جیسے فار ایگزامپل یہاں پر اب جو مینجمنٹ میں لوگ ہیں, ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں لڑائی ہوئی ہو, اللہ نہ کرے ہوئی ہو, بٹ ہو سکتا ہے کسی کی نکلتے ہوئے بہن سے لڑائی ہوگی, امی سے ڈانٹ پڑ گئی ہے. سو وہاں پہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے زبردستی اپنے آپ کو ہیپی بھی دکھانا پڑ رہا ہے اور کام بھی کرنا پڑ رہا ہے. سو آئی ایم پریٹی شیور کہ ان کے لیے بھی بہت مشکل ہو رہا تھا, بٹ وہاں پر اٹس ایوری ادر ٹائم, ایوری ادر ڈے, کہ آپ کو اپنے جو ان سائڈ آپ کے ایموشنس ہیں ان کو, اور جو باہر آپ نے ایکسپریس کرنے ہیں, ان کے کانٹرڈکشن کے ساتھ کریں. سو آپ کیا فیل کر رہے ہیں, آپ کیا محسوس کر رہے ہیں, اس کو آپ نے سرپریس کر کے کچھ اور ایکٹ کرنا ہے. سو امیجن کہ آپ کے دماغ کی اس وقت کیا حالت ہوتی ہوگی, وہ بھی کانٹرڈکشن میں چلا جاتا ہوگا نا, کہ تم تو اس وقت سیڈ ہو, تم تو اس وقت جو ہے دکھی ہو, تمہارا رونے کا دل کر رہا ہے, تمہارا چیخنے کا دل کر رہا ہے, یا تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ تم آئسولیشن میں بیٹھو, بٹ یو آر لافنگ, تم کیوں ہنس رہی ہو, تم رومانس کر رہی ہو کسی سے, یا پھر تم کچھ اور کسی اور اس وقت اس میں موڈ میں ہو. سو ناٹ جسٹ فزیکلی بٹ آلسو مینٹلی اٹ واز ویری ایگزاسٹنگ, اینڈ اٹ اسٹل مسٹ بی, آئی کین ایشور یو. میں بہت سے لوگوں کو ابھی بھی دیکھتی ہوں, ان کو فالو کر رہی ہوتی ہوں, آف کورس جو فرینڈس تھے, اولڈ فرینڈس تھے, کچھ سے ملنا بھی ہو جاتا ہے, کچھ سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے. اور میں پھر اس چیز پہ بھی غور کرتی ہوں کہ اس وقت ہماری یوتھ جو ہے اسپیشلی, وہ اتنا زیادہ اس چیز کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے ہو جاتی ہے. اور میں پھر اس چیز پہ بھی غور کرتی ہوں کہ اس وقت ہماری یوتھ جو ہے اسپیشلی, وہ اتنا زیادہ اس چیز کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے دیٹ بینگ فیمس, اینڈ اتنا فیمس کہ لوگوں کو شوق ہو کہ ہمارے ساتھ سیلفیز بنائیں, آل دیٹ.
سو میں اس پر جب غور کرتی ہوں، ایک تو اگر میں سارا ٹائم ملا کر دیکھوں تو اٹس بین 25 26 ایئرس رائٹ، جو گزر گئے شوبز میں اور شوبز کے بعد ایک ٹائم گزارتے ہوئے. سو اس ٹائم سے جو ابھی تک میرے فرینڈس ہیں اور ابھی تک اگر وہ کام کر رہے ہیں تو when I look at them and I see that it's the same routine they have. وہی روٹین ہے، ڈیلی ان کا اسٹیٹس دیکھنا وہی ہوتا ہے، گوئنگ ٹو دا شوٹ، کمنگ بیک ٹو دا شوٹ، گیٹنگ ریڈی فار دا شوٹ، پیک اپ آف دا شوٹ، ڈوئنگ میک اپ، ٹیکنگ آف میک اپ، چینجنگ فار دا نیکسٹ سین، ڈوئنگ فار سین، گوئنگ بیک. یعنی بیچ میں سم ٹائمز ہوگا کہ دے آر آن ویکیشن اور سم تھنگ، لیکن فرام لاسٹ 23 ایئرس اٹس دا سیم روٹین دے آر فالوئنگ. اینڈ یٹ وین آئی لک ایٹ اٹ اینڈ وین آئی تھنک کہ لیگیسی کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ لوگ، اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. سو ایز آئی مینشن ارلیئر کہ میں وہ شخص تھی، وہ انسان تھی، وہ بندی تھی جو بہت زیادہ، کیونکہ ہماری فیملی بہت زیادہ انفلوئنس تھی ایکٹر سے اور انڈین کلچر سے بھی بہت زیادہ انفلوئنس ہے. تو ایکٹرز ور سم تھنگ فار اس یو نو. سو وی ور سو انٹرسٹیڈ کس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، کس کے بچے ہو گئے، کس کا افیئر ٹوٹ گیا، کس کی ماں آ رہی ہے فلم میں، کس کا باپ آ رہا ہے، کس کے بچے آ رہے ہیں، یو نو ایوری اٹسی وٹسی ڈیٹیلز وی وانٹڈ ٹو نو. اور پھر اس پہ بڑا پراؤڈ بھی فیل کرتے تھے نا کہ ہاں مجھے سب سے پہلے پتہ ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کا افیئر چل رہا ہے، اس کا بریک اپ ہو گیا ہے، یو نو آل دیٹ اسٹف. سو اب میں اور اس وقت میں بہت زیادہ پرانے ایکٹرس کو بھی ڈھونڈ کے ان کو یاد دیکھنا، ان کی بڑی رسپیکٹ کرنا، آرٹ ہے، آرٹ یہ ہے، آرٹ وہ ہے، ایکس وائی زی. بٹ اب اتنے سال گزارنے کے بعد جب میں سوچتی ہوں اسپیشلی اب جس ٹائم پہ ہم گزرے وچ از ٹو فاسٹ رائٹ. سو کتنے ہی ایسے سیلیبریٹیز ہیں، where are they today, where are they now, we don't know. Can you remember anyone جو پہلے کبھی آپ کا بہت فیوریٹ رہا ہو and it's been years you haven't seen them? Do you know any names? آپ بتائیں آنٹی. خواتین کو نا میری امی کو بہت غصہ آتا ہے کہ تمہاری وجہ سے سارے آنٹی کہتی ہیں اتنی چھوٹی نہیں ہو، میں چھوٹی اس کو. تو نام یاد ہے آپ کو کوئی کسی ایکٹر کا نام ہے فیمس، بہت زیادہ فیمس نہیں ہے، نور جہاں نہیں کہتے بہت رامو میں آصف رضا میر رائٹ. پھر اسی طرح ایون سنم بلوچ، یو ریمبر her right, Sanam Baloch. So she actually did my interview as well. And in India maybe there are so many other names as well. بہت سے نام ہیں. And they are gone, so they are gone. لیگیسی کیا چھوڑ کر گئے، اتنی خواری کی، اتنا خون پسینہ، بیکاز آئی ایم دا وٹنس آئی نو. اور پرانے زمانے میں تو بہت ہی خون پسینہ تھا، اب بھی ہوگا، آئی ایم پریٹی شیور ایسا ہی کہ اب نہیں ہے، لیکن اتنا خون پسینہ بہا کر، اتنی محنت کر کے لیگیسی کیا چھوڑی ہے، اپنے پیچھے کیا چھوڑا ہے. سو اب میں جب اپنی لائف کو بھی دیکھتی ہوں، اپنے پرپس کو دیکھتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بلیس کیا ان 12-13 سالوں میں، جو میں نے قرآن کو پڑھا، جو حدیث کو پڑھا، جو میں نے ہمارے رول ماڈلس کو پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال گزر گئے اینڈ آل دا ادر پروفیٹس، الحمدللہ بارک اللہ فی، ہم ہمارے سے آنے والے بھی قیامت تک جتنی جنریشنز آئیں گی دے ول لک اپ ٹو دیم، آل دا صحاباز، آل دا صحابیات، آل دا ازواج، جو ہماری مائیں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، all of them الحمدللہ. That is called legacy. کچھ چھوڑ کر گئے وہ اپنے پیچھے کہ آج تک میں آپ سب کے سب we look up to them, we try to relate to them, we try to learn from them. So یہ جو ہمیں بہت زیادہ مینٹلی اس چیز کے پیچھے لگا دیا گیا ہے that you know ہمارے لائکس ہونے چاہیے، ہمارے فالوورز ہونے چاہیے. اور میں اتنی امیز ہوتی ہوں ایٹ ٹائمس، شاک ہوتی ہوں، سیڈ ہوتی ہوں، سب ایموشنز مکس آتے ہیں یہ دیکھ کر کہ اس چیز نے اتنا ہمیں افیکٹ کر دیا ہے کہ ناٹ جسٹ دا یوتھ بٹ ایٹ ٹائمز آئی سی سو مینی رسپیکٹیبل لیڈیز اینڈ مین جو کہ شاید ہمارے دادا کے مقام پر ہوں گے، اور اگر آئی ڈونٹ نو اب بھی آئی ایم پریٹی شیور کہ ابھی بھی ہم وہ رسپیکٹ کا لیول دیتے ہیں، لیکن میں 90s والا بچہ ہوں نا. تو 90s میں جو بچے ہوتے تھے ان کو تو بہت ہی زیادہ نانا، دادا، نانی، دادی، ان کی جو بہت رسپیکٹ سکھائی جاتی تھی، تو وہ ہمارے لیے بہت رسپیکٹیبل ہوتے تھے. سو اگر ایک بزرگ اگر انٹر ہو گیا روم میں تو آٹومیٹکلی سر پہ دوپٹہ جائے گا، آٹومیٹکلی ہم بہت ایسے ٹیم سے ہو جائیں گے، بہت کام ہو جائیں گے، بہت رسپیکٹ دیں گے ان کو.
And now I look at them, what are they doing? Auzubillah. So this is very important that ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں, ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ ہم کون سے وہ کام کر رہے ہیں جس کے پیچھے ہم کوئی لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد, گول وہ کیا ہے, کیا اس کو فوکس پہ رکھتے ہوئے ہم, جس طرح یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا سیلف لیسنس, ٹھیک ہے, تو اس پہ اگر ہم فوکس کریں کہ ہم کون سے ایسے ایکٹ کر رہے ہیں اپنی لائف میں, کیا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو صرف ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ڈیلی کیا ہم تھوڑی بہت چیریٹی نکالتے ہیں, کیا ہم لوگوں کے ساتھ کوئی جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی خاطر, کیا ہم اچھا اخلاق رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ, کیا ہم لوگوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں بلا وجہ, مردوں کو نہیں, ٹھیک ہے, لیکن اپنے ساتھ ٹیچرز ہیں, فیلوز ہیں, گزرتے آتے جاتے کہیں جو بھی خواتین نظر آتی ہیں ان کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ہم کتنا اچھا اخلاق رکھتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی. ہم نہیں جانتے وہ کون ہیں, ہم نہیں جانتے وہ ہمیں پسند آئیں گے نہیں آئیں گے, لیکن اللہ کی خاطر. سو وی نیڈ ٹو آسک آور سیلف کہ ہم صرف جو ہیں وہ خود غرض ہو کر ہی زندگی گزار رہے ہیں, سب کچھ اپنے لیے ہی کر رہے ہیں زندگی میں, یا پھر ہم کچھ ایسا بھی کر رہے ہیں جو اللہ کی خاطر ہے, اور کیا کچھ ایسا کر رہے ہیں جو ہم لیگیسی چھوڑ کر جائیں گے. سو ناؤ مائی, اپنے میں زندگی کو دیکھتے تو مائی فوکس, جو میرا فوکس ہے سب سے زیادہ, ون از اسپریڈنگ دا میسج آف قرآن, دا میسج آف اللہ, دا میسج آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس کو میں جتنا آگے پہنچا سکوں جس طریقے سے. یا میں اکیڈمی ایز ویل, آئی ایم ورکنگ ود آور آرگنائزیشنز ایز ویل, آئی گو اینڈ ڈیلیور دا لیکچرز ایز ویل. سو دیٹس کائنڈ آف مائی پرپز کہ میں اس کے تھرو ایک لیگیسی چھوڑ کر جاؤں. اینڈ دین مائی کڈس, میری اپنے بچوں پہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اتنا انویسٹ کروں, ان کو اس راستے پر جتنا لا سکتی ہوں اپنی محنت سے وہ لے کر آؤں کہ when I go so I leave a legacy here, کہ لوگ اس کی بیسس پر, لوگ تو کیا یاد رکھیں, مجھے لگتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری لیگیسی وہ ہو جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے, کہ قیامت کے دن ہمارے پاس کچھ ہوگی, یس یہ لائی تھی میں, یہ چھوڑ کر آئی تھی میں اپنے پیچھے, اور اس پر جو ہے وہ قیامت تک مجھے اجر و ثواب ملتا رہا الحمدللہ. اور آج میرے پاس ڈھیروں انعامات ہیں, ڈھیروں گڈ نیوز ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بہترین سے بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا کرے اور ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر, خالص نیت کی خاطر, اپنے دل میں اسلام کا جذبہ رکھتے ہوئے, اپنی آخرت کو اپنا فوکس رکھتے ہوئے ڈیلی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں جو ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے اور تا قیامت لکھا جاتا رہے. جزاک اللہ خیر کثیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. یوٹیوب پہ دیکھنا, میں نے کتنی دفعہ بتا دیا, میرا دل نہیں, یہ ٹائم بس کچھ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا یا میں جاگ کے اٹھی تھی تو چینج ہو گئی, نہیں ایسا نہیں ہوا تھا. ایک بہت سلو پروسیجر تھا. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسے وسیلے پیدا کیے کہ جہاں سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا, تفسیر کو پڑھنا, حدیث کا مطالعہ کرنا کتنا ضروری ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو خود کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو, یہاں اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں, ہم سب کو اگر تو کوئی کہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس کا مطلب کیا ہے, تو ایک بندہ کہ ذالک یہ الکتاب کتاب ہے, لا نہیں ہے, اور کوئی شک فیہ اس میں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز جب مجھے سمجھ آئی تو الحمدللہ, اس لیے اللہ کا شکر ہے.